बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में आइन तो बना दिया गया, पर उस पर अमल दरामद बनाने वाले अमल दरामद नहीं करा पाते और उसको तोड़ने वाले हर तीसरे दिन तोड़े हैं। अदालतों का हुक्म असूलन तो फाइनल होता है, पर हुक्म अदूली करने वाले आज अदालतों और कानून से बाहर है। यही सिलसिला पिछले 14 महीने से चल रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई, 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया और हुकूमत ने डंके की चोट पे कहा जाओ हम फैसला नहीं मानते और नहीं मनाया। लेकिन क्या अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा सरप्राइज दे बैठेगी? क्वेश्चन मार्क ये है। क्या इलेक्शन की तारीख आने को है? हुकूमत की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान की तमाम 13 की 13 पीडीएम जमातें मीडिया पे कवरेज लेने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, आनिया जानियों में बड़ा एक्टिव हैं। यहां तक कि नई इस्तेकाम में पाकिस्तान मात का लंदन यात्रा भी कोई बड़ा कामयाब नहीं हुआ, गो कि मुस्लिम लीग नून इसको हवा दे रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जमातें अब बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रह गई हैं, लेकिन वोट बैंक से महरूम होती जा रही हैं। इन हालात में क्या पीटीएम को रास्ते से मक्खन में बाल की तरह निकालना आसान होगा? लोगों से दिलों को निकालना आसान होगा? बज़ाहिर ये बातें मुमकिन नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमसे वादा हो चुका, हुकूमत मिलेगी ना। कल लंदन में, पाकिस्तान में तो कोई एहतजाज नहीं हो सकता, लंदन हमारी सरजमीन नहीं है, हम इनके आइन के ताबे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान में होने वाले मजालिम पर आवाज उठाई। आप यकीन करें, हर शख्स पूछ रहा था पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, आप कैसे हो, कौन क्या है। अरशद शरीफ के सवालात ने मेरी अक्ल को दंग कर दिया। जिंदगी तो मौत की इमानत है, इसने एक दिन आना है, इसे दुरूद शरीफ पढ़ते जाना चाहिए, ईमान वाली मौत लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तकब्बर में, रोनियत में, फिरौनियत में, कुरान पाक में वाशगाफ लफ्ज है, मौत के वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया एक नाहक इंसान के साथ। इंसानों की कत्ल करने की प्लानिंग उनका हुक्म कैसे देते हैं, ये जाने और ये अल्लाह जाने। ये कहानी लंबी सही, मुझे अरशद शरीफ की लातदाद होने वाली कीनिया में गुफ्तगू याद आ रही है। क्या इंसान खुदा बन सकता है? नऊज़ बिल्लाह मुमकिन नहीं। खैर, हम आ जाते हैं सियासी सूरत हाल पर। ये जख्म तो इतने गहरे हैं कि इसे बढ़ते हुए टाइम लगेगा। लेकिन मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को इक़्तिदार और इक़्तिदार से उतरते हुए देखा है। ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर पूरी दुनिया सीख पा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखते हैं अमल दरामद होता नहीं होता, लेकिन एक अच्छी खबर का अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नए इलेक्शन नजरसानी की दरख्वास्त की तारीख की समाअत कल अहम होगी। अगर इस दरख्वास्त की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में अहम होती है और अमल दरामद हो जाता है, तो पीडीएम समेत लगड़ बगड़ों का समझे बड़ी धूम से सियासी जनाजा उठा है। 13-14 लोगों का सियासी, अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती लंबी उम्र दे, क्योंकि रोज बरोज इनका कम होता हुआ वोट बैंक, ओवरसीयर्स की इनके बारे में नापसंदगी आखिरी हदें क्रॉस कर गई हैं। काश प्लानिंग करने वाले जमीनी हकायक पर भी नजर रखें। नाज़रीन, चंद रोज कबल नजरसानी दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सरप्राइज की सूरत में बताया था कि अदालत नजरसानी दरख्वास्त का कानून तब्दील हो चुका है, इसे सुन ही नहीं सकते। अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 जजों को बता रहे थे कि कानून चेंज हो चुका है और इसे आप केस की समाअत ही नहीं कर सकते। 14 मई के बाद इस केस की समाअत पर अमल दरामद न होने पर लोगों में सख्त मायूसी थी कि अल्लाह की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो भी तौहीन अदालत का नहीं फैसला कर सकी। लगता है कि हुकूमत उन पर हावी हो चुकी है और अदालतों को हमदुली। लेकिन
چیف جسٹس نے بڑے تحمل اور بردباری سے کام لیا. انہوں نے اس لیے سی جے کی سربراہی میں اٹارنی جنرل قانون تبدیل چکا. چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس عمر بندیال، اعجاز الحسن اور منیب اختر موجودہ بینچ اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے. کمال ہے بھائی، عدالتوں میں دلائل دیے جاتے ہیں، اپنا اپنا موقف دیا جاتا ہے، حکم صرف عدالتوں کے جج صاحبان کا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی مناظر لوگوں نے دیکھے اور مختلف قیاسرائیاں مارکیٹ میں گردش کرتی رہیں. سپریم کورٹ نے بڑے تحمل سے اس کیس کی سماعت کو سنتے ہوئے مظاہرہ کیا اور کوئی ری ایکشن نہیں دیا. سوال و جواب کرتے رہے، ہر بات کو کرنے کا موقع دیا گیا کرتے ہوئے کیس کی سماعت فوری طور پر اس وقت تو مسترد کر دی تھی، لیکن گزشتہ روز جو کاز لسٹ جاری ہوئی، اس سے پہلے نظر ثانی قانون کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا، جو حکومت نے غیر آئینی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی تھی کہ چیف جسٹس فیصلہ سو موٹو لے ہی نہیں سکتے اور بینچ بھی نہیں بنا سکتے. اس کو نظر ثانی کی درخواست کو چیلنج کر دیا تھا. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. عدالت نے اب اس کیس کی نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ ہی مقرر کر دی ہے. 14 مئی کے فیصلے کے ساتھ اس کی درخواست مقرر کر دی ہے، جو کل منگل کو ہوگی. اگر اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا تو کئی آئین شکن نہ صرف اپنے عہدوں سے جائیں گے کہ سیدھا توہین عدالت میں سزا پا سکتے ہیں، لیکن جب تک پاکستان میں کچھ ہو نہ جائے کہنا ممکن نہیں. پاکستان میں ہر چیز ناممکن ممکن ہے، لیکن آخر اللہ تعالیٰ 22 کروڑ کی عوام تو فریاد سنے گی. ارشد شریف کو جس طرح پردیس میں شہید کروایا گیا، جس طرح لوگوں کو صحافت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے بے گھر گرایا جا رہا ہے، ان کی زندگی کے نزدیک زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ آخر انصاف کا ہی بول بالا ہوگا، اور یہی قرآن پاک میں واشگاف لفظوں میں لکھا ہے کہ موت کا وقت ہم نے مقرر کر دیا ہے، اس میں کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں قتل کرنے سے منع کیا گیا، قتل ہونے سے نہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ایک ایک پاکستانی کی، ایک ایک دنیا کے انسانیت کی. اب اس کیس کی سماعت جو قانون میں امینڈمنٹ کی تھی، نظر ثانی سماعت کے ساتھ ہی مقرر کر دی ہے. اور گزشتہ روز اٹارنی جنرل نے 3 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا. آج جب کاز لسٹ جاری کی گئی تو عدالت نے اٹارنی جنرل کی درخواست کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ آپ عدالتوں کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے. یہ ایک ٹرننگ موڑ ہو سکتا ہے اگر اس پر عمل درآمد کیا جائے. اب 3 رکنی بینچ وہی جس پر اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا تھا، 3 رکنی بینچ یعنی کہ جسٹس عمر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر صاحب اس کیس کی کل سماعت کریں گے. اور یہ حکومت کے لیے اگر اہم فیصلہ آ جاتا ہے تو پاکستان کی سیاسی صورتحال تبدیل کر دے گا. حکومت کے لیے ایسا سرپرائز ہوگا جس سے سامنا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں. اس کی وجہ ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. بادی النظر میں واضح اکثریت طریقے انصاف کے ساتھ ہے. عوام اس ظلم و ستم سے خوف زدہ ضرور ہے، لیکن دل میں ان کے خلاف روز بروز اضافہ نفرت میں، ناپسندگی میں ہوتا جا رہا ہے. اور پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں مل کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے. تحریک استحکام بنائی اور اس غبارہ میں اڑنے سے پہلے ہی ہوا نکل گئی. لندن یاترا بھی کامیاب نہیں آئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بعد کے الیکشن میں ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں. اب 4 5 جماعتیں اپنا پرائم منسٹر کا سی وی لے کے پیش ہو رہے ہیں، لیکن عوام کی مقبولیت کے بغیر کون کب تک ایسے نااہل لوگوں کو اٹھائے گا، یہ تو ہر وقت ہی بتائے گا. ناظرین، جب اس کیس کی سماعت کے بعد 14 مئی کی تو لوگ مایوس ہو چکے تھے کہ چیف جسٹس نے تو عدالت نے تو حق ادا کر دیا، اب حکم عدولی سے باز ہی نہیں آ رہے. خاصے فیٹ اپ تھے. لیکن جب اس کیس کو آج سماعت کیا گیا کل، تو لوگوں میں پھر ایک امید کی کرن ہوئی کہ شاید پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو جائے.
عدالت سے پہلے عمل درآمد نہیں کروایا تو سیاست لوگوں میں مایوسی ہو گئی تھی۔ اب پھر ایک امید کی کرن ہے کہ انہوں نے اس کیس کو جو قانون میں امینڈمنٹ ہے 14 مئی کے الیکشن کے ساتھ نتھی کر دیا۔ اللہ کرے اس سے بہتر آئے۔ اس پر بعد آئینی قانون کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے بڑا تدبر سے، بڑا معاملہ فہمی سے، کیونکہ حکومت ٹکراؤ چاہتی تھی، توہین عدالت میں اندر ہونا چاہتی تھی، اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں، اور حکومت کی کئی ناانصافیوں کو بھی انہوں نے درگزر کیا ہے، کیونکہ وہ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ٹکراؤ کی نہیں۔ اور اس وقت مسلم لیگ خصوصاً شہید ہونا چاہتی ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، حالانکہ قانون شکنی بھی یہ کر رہے ہیں، قانون بھی یہ توڑے اور انتقامی کارروائیوں کے بازار بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز سماعت میں جج صاحبان نے واضح انداز میں کہا تھا کہ 90 دن الیکشن کروانا آئین کا تقاضا ہے اور اس میں رد و بدل کرنا عدالت کے بھی اختیار میں نہیں، لیکن کیا اب اس میں رد و بدل کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت ہوگی؟ کل کا دن پاکستان کی دن میں، اور اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو یقیناً پاکستان میں 13 جماعتوں کا گروہ جو مسلط ہے ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ عدالت یہ بھی حکم پہلے ہی دے چکی ہے کہ 90 دن میں عمل درآمد نہ کروانے کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا اگر 90 دن میں 14 مئی کو الیکشن نہ کرائے تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ تو بعض سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ عدالت نے تحمل اور بردباری سے 1 مہینے سے زیادہ ٹائم دیا، اب توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو سکتا ہے، تاہم نوٹس جاری کرنا حکومت کا کام ہے۔ نہ اس معاملے میں عدالت کو حکومت کو ایک بہت بڑا سرپرائز دے سکتی ہے، وہ سرپرائز حکومت کے خواب چکنا چور کر دے گا۔ اب اس کی بار جو تحریک ہوگی، عدالت کہتی ہے ہم دیں گے، وہ سب کو قابل قبول ہوگی اور اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، ان 14 ماہ میں مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری ڈرپیں لگائی گئی، سرنج لگائی گئی، طاقت کے انجیکشن لگائے گئے، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو لگائے گئے۔ آصف علی زرداری نے لاہور میں آ کے ڈیرا ڈالا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ نون لیگ میں تو یہاں تک اختلافات ہو گئے کہ شہباز شریف کے مد مقابل مریم نواز ہی آ گئی۔ نواز شریف کی سزا ختم نہیں ہوئی، لیکن پنجاب میں لیٹسٹ سروے کے مطابق تحریک انصاف میں خان کا، کپتان کا ووٹ بینک بنتا جا رہا ہے۔ اگر یہ 13 جماعتوں میں 14 جماعتیں تحریک انصاف بھی ڈال لیا جائے اور عوام ان کے ساتھ نہ ہو تو پھر بھی ان کا الیکشن جیتنا ممکن نہیں۔ اب عوام بظاہر تحریک انصاف کو اپنی ضد بنا چکی ہے، لیکن فیصلہ کیا آتا ہے یہ عدالتیں جانتی ہیں یا حکومت جانتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسی لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سابق وزیر اعظم کپتان خان ان سے سیاسی اور آئینی اور قانونی جنگ جیت چکے ہیں، اب انہیں گرفتاری کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر رہا کپتان تو الیکشن وہی جیتے گا، لیکن کل کیا ہوگا اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ جو بھی ہو، پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے اداروں کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو، لیکن خدا کے لیے سیاست اور صحافت اور سرکاری افسروں کو مکس اپ نہ کرے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ جو آئین سے انحراف کرتا ہے سزا دے، لیکن اختلاف رائے کو بغاوت اور دہشت گردی نہ بنائے۔ ایک دن یہ تو اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔